स्कॉलर, बड़े बड़े प्रोफेसरों को अपनी ये रिसर्च, अपनी तहकीक भेजी और बड़ा खुश हुआ कि ये मुअम्मा देखो, मैंने बड़ी मेहनत शाका के बाद दिन रात एक करके इस मसले को हल कर दिया कि दोनों पानी आपस में क्यों नहीं मिलते, कि एक पर्दा है, उस पर्दे की वजह से दोनों पानी आपस में नहीं मिलते। ये रिसर्च उसने मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज में अपनी रिसर्च भेजी, अपनी तहकीक भेजी। एक मुसलमान साइंसदान को जब ये पता चला, उसने इस रिसर्च को पढ़ा तो हंसने लगा, मुस्कुराया, और मुस्कुराने के बाद प्रोफेसर साहब जिन्होंने रिसर्च की थी उनके पास आया और कहा कि आपने अपनी जिंदगी के बेशकीमती 12 साल सिर्फ इस रिसर्च पर सर्च कर दिए। 12 साल कीम की सिर्फ इस मामूली सी बात पर आपने खर्च कर दिए, और 12 साल के बाद रिसर्च तहकीक ये पेश कर रहे हैं कि एक पर्दा है जो पानी को मिलने नहीं देता। उन्होंने कहा ये जरा सी बात लगती है तुम्हें, ये जरा सी बात है, आज तक किसी ने इसको हल नहीं किया। मैंने नई टेक्नोलॉजी और जदीद आलात के जरिए इस पर रिसर्च की है, तब ये रिसर्च पेश कर रहा हूं, तहकीक पेश कर रहा हूं दुनिया के सामने। एक पर्दा है जो दोनों पानियों को मिलने नहीं देता। वो मुसलमान साइंसदान हंसा, मुस्कुराकर कहा, आइए मैं आपको अपना कुरान दिखाता हूँ, जिसको आप आज नई जदीद टेक्नोलॉजी का हल बता रहे हैं। मैं कुरान आपको बताता हूँ, कुरान पढ़िए, खोलिए, सूरह रहमान की तिलावत कीजिए और पढ़िए, मरजल बहरैन यल्तक़ियान बैनहुमा बरज़खुन ला यब्ग़ियान फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। वो रब जो दो पानियों को एक चश्मे के जरिए, एक पर्दे के जरिए रोके हुए है, इसको उससे मिलने नहीं देता, उसको इससे मिलने नहीं देता। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत को आवाज साहिदान हैरत में पड़ा कहते कि बताओ ये किताब किसकी है, ये किताब किसने लिखी, किस पर, इसको ये इसका लिखने वाला कौन है। उसने कहा इसका लिखने वाला अहकमुल हाकिमीन है, रब्बुल आलमीन है, हमारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ये किताब नाज़िल हुई है। उसने कहा मुझे अपने नबी के बारे में बताओ, अपने रसूल के बारे में कुछ बताओ, अपने पैगंबर के बारे में कुछ बताओ। आज कोई आशिकों से पूछे कि हमारे पैगंबर कैसे हैं, तो हम तो बच्चे बच्चे की जुबान पर मेरे इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी आला हजरत ने वो तारीफ हुजूर की लिखी है कि बच्चे बच्चे की जुबान पर हुजूर की तारीफ और तौसीफ है, और हर बच्चा गुनगुनाता हुआ यही नजर आता है और यही कहता हुआ नजर आता है, सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो आला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, हर खुशे औलिया, औलिया से रसूल और रसूल से आला हमारा नबी, सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी, सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। और उस अंग्रेज से जब पूछा तो वो कहने लगा ये सीरत तैयबा है, पढ़ो इसको। जब उसने पढ़ा तो पढ़ने लगा, अब कहने लगा मैंने नबी मुहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा का मुताला किया और मैंने पढ़ा, और मैं हैरत में हूँ। मैं सोचता था इतनी गहरी बात कहने वाला समंदर के किनारे गया होगा, इतनी बड़ी बात कहने वाला समंदर के करीब गया होगा, समंदर पर कमंदे डाली होगी, वहां पर किनारे पर बैठकर तहकीक रिसर्च की होगी। मगर जब तेरे नबी के बारे में पढ़ा तो सोचने लगा जो पूरी जिंदगी कभी समंदर के किनारे नहीं गए, कभी समंदर पर कमंद न डाली, समंदर के करीब न गए, दूर रेगिस्तान में बैठकर इतनी गहरी बात कह रहे हैं। मैं मान गया कि ये कोई आम इंसान नहीं कह सकता है, ये रब का दूध और रब का महबूब और रब का पैगंबर नहीं कह सकता है। इस किताब को भी मान गया, ये किताब किसी इंसान की लिखी हुई नहीं है, ये उसी रब की लिखी हुई है जो इस समंदर को पैदा कर रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते आला हज़रत, अज़मते मुस्तफा, अज़मते मुस्तफा, नारे तकबीर। तो ये कुरान का इजाज़ है।
کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات ہم سنتے رہتے ہیں، سننا بھی چاہیے. اور میرے آقا سر سے پاؤں تک سراپا معجزہ، سر سے پیر تک سراپا معجزہ. اٹھے تو معجزہ، پیے تو معجزہ، کھائیں تو معجزہ، زمین پر چلیں تو معجزہ، عرش پر جائیں تو معجزہ. لعاب دہن سرکار کا کتنا مبارک. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ آپ کی ایک جنگ میں آنکھ پر تیر لگا، آنکھ نکل کے ہاتھ پہ آ گئی. پہنچے سرکار کے پاس، یا رسول اللہ آپ کے غلام کی آنکھ ہاتھ پر رکھی ہوئی ہے، غلام آپ کا خدمت میں حاضر ہے، اللہ کے رسول میری آنکھ صحیح کر دیجیے. یا رسول اللہ میری آنکھ درست کر دیجیے. نہ حضرت ابو درداء نے یہ کہا، نہ حضور نے یہ کہا کہ ابو درداء تم میرے پاس کیوں آئے ہو؟ میں کوئی طبیب تھوڑی ہوں، میں کوئی ڈاکٹر تھوڑی ہوں، میں کوئی سرجن تھوڑی ہوں، میں آئی اسپیشلسٹ تھوڑی ہوں. جاؤ کسی ڈاکٹر کے پاس، کسی حکیم طبیب کے پاس جاؤ. تو حضرت ابو درداء نے، یا رسول اللہ آپ حکیم ہیں، طبیب ہیں، ڈاکٹر ہیں، آپ سرجن ہیں؟ نہیں کچھ نہیں، بس آئے کہ یا رسول اللہ میری آنکھ ٹھیک کر دی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں ابو درداء اس پر صبر کرو اور جنت کی بشارت لے جاؤ. سبحان اللہ سبحان اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں؟ اس پر صبر کرو اور جنت کی بشارت لے جاؤ، جنت لے جاؤ. ہم کتنے خوش نصیب ہیں، دیکھو صحابہ سے محبت کرنے والے، صحابہ کو فالو کرنے والے لوگ ہیں. حضرت ابو درداء محبت میں مچڑ گئے اور کہا یا رسول اللہ میں نے جنت کا سوال نہیں کیا، میں تو اپنی پھوٹی ہوئی آنکھ لے کر آیا تھا، میں اپنی زخمی آنکھ لے کر آیا تھا. جنت کا ذکر تو میں نے کیا ہی نہیں، جنت کا ذکر آپ نے کیا ہے. میرے کہنے سے میری آنکھ ٹھیک کر دیں، اور جب آپ نے جنت کا ذکر کر دیا ہے تو اپنے کرم سے جنت عطا کریں. سبحان اللہ سبحان. میرے کہنے سے، میری خواہش سے، میری آرزو، میری تمنا سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام سارے کھایا رہے، انبیاء رہے. یا رسول اللہ آپ کا غلام ہے، آپ کا خادم ہوں. یا رسول اللہ جنت کا ذکر میں نے نہیں کیا، میرے کہنے سے آپ آنکھ درست کر دیں. اور جب آپ نے جنت کا ذکر کر ہی دیا ہے اپنے کرم سے جنت عطا کر دیں. اللہ کے رسول سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنا لعاب دہن لیتے ہیں، آنکھ پر لگاتے ہیں، آنکھ اپنی جگہ پر رکھتے ہیں اور آنکھ پہلے سے زیادہ روشن ہو جاتی ہے. سبحان اللہ. معجزہ ہے سرکار کا، کتنا بڑا معجزہ ہے. لعاب دہن لگائیں پھوٹی آنکھ درست ہو جائے. لعاب دہن ملائکہ کائنات کی آنکھ میں لگائیں، آنکھ کی تکلیف ختم ہو جائے. کسی کے پنڈلی پر لگائے، اس کی پنڈلی پہلے سے زیادہ اچھی اور تندرست ہو جائے. کھارے کنویں میں سرکار اپنا لعاب دہن ڈال دے تو کنویں کا پانی شہد سے زیادہ شیریں ہو جائے. یہ سب اعجاز مصطفیٰ ہے، یہ سب معجزات مصطفیٰ ہے. مگر سرکار کا معجزہ تو ہے، مگر تعلیم یہ ہے ما انزل اللہ داء الا انزل له الشفاء. اللہ اس وقت تک کوئی بیماری نازل نہیں کرتا جب تک اس کی دوا کا نزول نہ کر دے. سبحان اللہ سبحان اللہ. معجزات مصطفیٰ یہ ہے کہ پھوک مبارک سے، لعاب دہن سے آنکھ ٹھیک کر دیں. مگر تعلیم کیا ہے؟ ما انزل اللہ داء الا انزل له الشفاء. اللہ اس وقت تک کسی بیماری کو نازل نہیں کرتا، اس سے پہلے اس کی دوا، اس کے ساتھ اس کی دوا، اس کا علاج نازل کر دیتا ہے. یہ اپنے پیارے صحابہ کو تعلیم کی کہ ہر بیماری سے پریشان نہ ہویا کرو، فکر مند نہ ہویا کرو، گھبرایا مت کرو، پریشان مت ہوا کرو. اللہ ہر بیماری کا علاج رکھتا ہے. تم ریسرچ کرو، تم تحقیق کرو، تم اس میں کھوج بین کرو، اللہ تمہیں کامیابی اور شفا عطا فرمائے گا. یہ کس نے بھی ڈال دیا؟
یہ صحابہ کو کس نے تعلیم دی؟ یہ سب میرے اور آپ کے نبی نے، میرے اور آپ کے آقا نے تعلیم دی صحابہ کو، اور اس پر وہ عمل کرتے رہے۔ صحابہ نے عمل کیا، تابعین نے عمل کیا، تبع تابعین نے عمل کیا۔ مگر آج ہم یہ سوچے ہیں کہ سارا علم تو مغرب میں سمٹا ہوا ہے، مغرب کے اندر ہمارے پاس کچھ نہیں۔ ایک نام میں آپ کو بتاتا ہوں، بہت بڑے بزرگ ہیں، جابر بن حیان، کیا نام ہے؟ میرے ساتھ تو دہرائی سکتے ہیں۔ اچھا آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے کچھ بات کہی جائے، کی جائے جی جی یا ناز شریف اور آپ کا پروگرام اور آگے کا چلے؟ اگر کچھ سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو، میری بات کچھ سمجھ میں آ رہی ہے تو گفتگو جاری رکھی جائے۔ جی سبحان اللہ۔ جابر بن حیان، کیا نام ہے؟ جابر بن حیان، انگریز ان کو گیبر کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ گیبر۔ اچھا، فادر آف کیمسٹری کہا جاتا ہے، جی فادر آف کیمسٹری۔ کیمسٹری۔ اسکول کالجز میں پڑھنے والے بچے بہت اچھے سے جانتے ہوں۔ جابر بن حیان فادر آف کیمسٹری، جی انگریز کہتے ہیں، اور انگریز ان کی ریسرچ کو فالو کرتے۔ آپ تیزاب کو تو جانتے ہوں گے نا، گندھک کا تیزاب، شورے کا تیزاب، ایسڈ بھی کہا جاتا ہے۔ اس کو جو دنیا کو دینے والی ذات ہے وہ جابر بن حیان۔ اور بڑے بڑے اسکالر، بڑے بڑے آپ نے ریسرچیں پیش کی۔ جابر بن حیان، یہ کون ہے جابر بن حیان جن کو انگریز گیبر کہہ رہے ہیں، فادر آف کیمسٹری کہہ رہے ہیں؟ جابر بن حیان کون ہے یہ جانتے ہیں آپ؟ یہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاص شاگرد رشید ہیں۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ ابن سینا کا نام سنا ہوگا آپ نے۔ یہ ابن سینا کون ہے؟ سب سے پہلے جس نے میڈیکل پر جس نے سب سے پہلے ریسرچ کی اور دنیا کو بتایا کہ انسان کے جسم کے اندر اگر کوئی بیماری ہو جائے تو اس کو کاٹ کر درست کیا جا سکتا ہے، آپریشن کی تکنیک جس نے دنیا کو بتائی، جس پر اہل مغرب کے بڑے بڑے ملک اپنے میڈیکل کالج میں 1700 عیسوی تک جس کی لکھی گئی کتاب کو فالو کرتے تھے، ریسرچ ہوتی تھی، میڈیکل پڑھائی جاتی تھی، وہ حضرت ابو علی سینا کی ریسرچ کے اوپر تحقیق کرتے۔ یہ ابو علی سینا آپ جانتے ہیں۔ اچھا انگریزی میں آپ کو اور آسان کر دوں، انگریزی ادویات کو کیا کہا جاتا ہے؟ انگلش میں میڈیسن، یہی کہتے ہیں نا میڈیسن۔ انگریزی دواؤں کو کیا کہتے ہیں؟ انگلش میں کہتے ہیں میڈیسن، یہ کہا جاتا ہے میڈیسن۔ یہ میڈیسن لفظ آیا کہاں سے؟ کبھی سوچا آپ نے، غور و فکر کیا؟ میڈیسن یہ مخفف ہے، شارٹ فارم۔ اس کا فل فارم کیا ہے؟ ہاں ہو سکتا ہے آپ میں سے کچھ بہت زیادہ دانشور بیٹھے ہوں گے، مولانا تو آتا جاتا کچھ نہیں، ویسی مولویوں کو آج کے دور میں بیوقوف سمجھا جاتا، تو مولوی جانتا کیا ہوگا؟ مدرسے میں پڑھ لیا، ہم مدرسے کو جانتے کہ مدرسے کے پڑھے ہوئے بچوں کا بتا رہا ہوں میں، یہ جابر بن حیان، یہ ابو علی سینا، اور 50 نام، 100 نام، اتنی لمبی تو گفتگو بھی نہیں ہونی۔ مدرسے والوں کو ویسے بیوقوف سمجھتے، جبکہ حقیقت یہی ہے کہ سب سے عقل مند وہ ہے جس نے قرآن کو پڑھ لیا، جس نے حدیث کو پڑھ لیا، اس سے زیادہ عقل مند کوئی نہیں۔ میں اس کر رہا تھا یہ میڈیسن جو آپ دن رات کہتے ہیں نا، میڈیسن ہے کیا چیز؟ یہ شارٹ فارم ہے، مخفف شارٹ فارم۔ فل فارم کیا ہے اس کا؟ میڈ ان سینا۔ کیا ہے؟ میڈ ان سینا۔ میڈ ان سینا۔ میں نہیں کہہ رہا، موبائل سب کے ہاتھ میں ہے، سرچ کرو اس کو، دیکھو ہے نا، جا کے گھر جا کے سرچ کرنا، آپ کو پتا چلے گا یہ میڈیسن لفظ کہاں سے آیا۔ تو جن کے اوپر انگریز اپنی دوائیوں کے نام رکھ رہے ہیں وہ اسی مدرسے کے پڑھے ہوئے سبحان اللہ۔ سینا، جن کو میڈیسن کہا جاتا ہے، یہ اصل میں ہے میڈ ان سینا۔ بڑے بڑے نام ہیں، اپنی بات کو سمجھتے ہوئے صرف یہ کرنا ہے
کہ میرے پیارے آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو یہ پیغام دیا، جہاں معجزات دکھائے آپ نے، آپ کے بڑے معجزات، وہی امت کو پیغام یہ دیا کہ تم ریسرچ کرو، تحقیق کرو، ڈھونڈو، جستجو کرو، خوب تلاش کرو، اللہ تمہیں کامیابی دے گا۔ بے شک بے شک۔ مگر آج ہم کی غلط فہمی میں ہے کہ علم تو صرف ان کے پاس ہے۔ آج ہم نے مدرسوں کو اہمیت نہیں دی، مدرسوں کو ہم نے اچھے حال میں نہیں رکھا، ان علماء کی قدر نہیں کی۔ قسم خدا کی، اگر دنیا اور آخرت میں عزت چاہتے ہو تو ان علماء کی قدر کرو۔ آج ہماری نظروں میں سچ بتانا عزت والا کون ہے؟ میں کسی کی یہاں پر توہین کرنے کے لیے، میں کسی کی توہین کرنے کے لیے نہیں بیٹھا، لیکن آج کا ماحول بتا رہا ہوں۔ ہماری نظروں میں عزت والا کون ہے؟ جو گاؤں کا پردھان ہے وہ عزت والا، جو ڈاکٹر ہے وہ عزت والا، انجینئر ہے وہ عزت والا، بیرسٹر ہے وہ عزت والا، سائنسدان ہے وہ عزت والا، چودھری ہے وہ عزت والا، زمیندار ہے وہ عزت والا، مکان مالک ہے وہ عزت والا، جس کے بینک بیلنس اچھا، جس کے پاس گاڑیاں تگڑی، جس کے پاس عیش و آرام کا سامان، وہ عزت والا ہے۔ مگر قسم رب کعبہ کی، اس دنیا کے سب سے معزز انسان نے، سب سے مکرم انسان نے، سب سے افضل و اعلیٰ انسان نے، اور سب سے بڑے دماغ والے انسان نے، جس کو معلم کائنات، سرور کائنات، فخر عالم، فخر آدم و بنی آدم، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہم الشاہ کہتے ہیں، اس نبی نے فرمایا سب سے بہتر دیکھنا ہے تو کہیں مت جاؤ، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہتر وہ ہے جو قرآن پڑھتا ہے اور قرآن پڑھاتا ہے۔ زندہ باد نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فصل کے اعلی حضرت عظمت قرآن، عظمت قرآن زندہ باد۔ سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن پڑھتا ہے، قرآن سیکھتا ہے، قرآن۔ حضرت مولا کائنات مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ کریم، کتنی پیاری بات ہے۔ کبھی کبھی آپ کے لیے زیادہ چیخنا پڑتا ہے ورنہ آپ متوجہ نہیں ہوتے، ورنہ حقیقت میں اتنا چیخنا تو مجھے بھی بہت زور لگ رہا ہے، مگر آپ کو توجہ دلانے کے لیے چیخنا پڑتا بھی کاغذ ہے۔ اگر آرام سے گفتگو کی جائے نا تو پھر آپ توجہ نہیں دے، جب چیخو تو لگتا بھائی صاحب ڈھاکہ گفتگو اب ہوئی ہے، اب حضرت نے کلیجہ پھیپڑا نکال کر مائک پہ رکھ دیا۔ اب بہت اچھی بات کہی حضرت، اب چیخ کے بولے، حالانکہ اس سے زیادہ سمجھ میں بات آتی نہیں ہے۔ بہرحال ایک حدیث شریف سنیں آپ، سماعت کریں۔ ہاں میں حضرت علی کے کچھ قول بتا رہا تھا، کتنی پیاری بات باب مدینۃ العلم نے کہی، جو علم کا دروازہ ہے، جو حکمت کا دروازہ ہے، جو فضل کا دروازہ ہے، میرے علی، آپ کے علی، ہم سب کے علی، مولا کائنات کی کتنی پیاری بات ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ یہ پیسہ اور دولت، یہ جو ہے نا، کہتے ہیں یہ قانون کی میراث ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت علماء اہل سنت حضرت اللہ مولانا مفتی حماد رضا صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ نکلنے کا موقع ہے، نکلنے والا۔
تشریف رکھیں. درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم. السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو عرض کر رہا تھا حضرت علی کا قول آپ کو پیسہ یہ دنیا ہے، اور یہ پیسہ یہ دولت جو ہے کس کی وراثت ہے؟ قارون، شداد، نمرود، فرعون. اور علم کس کی میراث ہے؟ العلماء ورثۃ الانبیاء. علم حضرت آدم کی میراث ہے، حضرت نوح کی میراث ہے، حضرت ابراہیم کی میراث ہے، حضرت موسیٰ حضرت عیسیٰ کی میراث ہے، اور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میراث ہے. دوسری چیز کہ دولت مال جتنا بانٹو گے اتنا کم ہوگا، مگر علم ایک ایسی چیز ہے اس کو جتنا بانٹو گے اتنا بڑھے گا. دولت کوئی اپنے ساتھ قبر میں لے کر نہیں جاتا. دیکھا ہے کسی کو کہ مر گیا ہو اور اپنے ساتھ اپنی دولت کو، اپنے پیسے کو، اپنی تجوری کو ساتھ لے کر گیا؟ نہیں. جو کچھ ہے یہیں رہ جانا، یہیں چھوڑ کے جانا. اب اس کا بٹوارا ہوگا، حصہ ہوگا. کوئی اپنی دولت اپنے ساتھ قبر میں لے کر نہیں جاتا، مگر علم اس کے ساتھ اس کی قبر میں جاتا ہے. اچھا، دولت کی حفاظت انسان کرتا ہے. کون کرتا ہے؟ جس کی دولت ہے وہ حفاظت کرے گا. جس کے پاس جتنی دولت وہ اس کی اتنی حفاظت کرے گا. کسی کے پاس 5,000 ہیں تو ویسے حفاظت کرتا ہے، 50,000 ہو تو اس سے زیادہ حفاظت کرتا ہے. 5 لاکھ ہو تو حفاظت اور تگڑی ہو جاتی ہے. 50 لاکھ 5 کروڑ ہو تو پھر تجوریوں میں لاکر میں نہ رکھتا ہے. تو جتنی دولت بڑھتی جائے گی اس کی ذمہ داری اور بڑھ جائے گی، ٹینشن اور بڑھ جائے گی. اب اس کی حفاظت کے لیے اور زیادہ انتظام کرے گا. یہ دولت مند کا حال ہے کہ دولت آ جائے تو دولت کی حفاظت کرے، مگر مولا کائنات مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ کریم فرماتے ہیں جب کسی انسان کے پاس علم آ جاتا ہے تو اب وہ علم اس کی حفاظت کرتا ہے. اس کی روزے کی حفاظت علم کر رہا ہے، نماز کی حفاظت علم کر رہا ہے، زکات کی حفاظت علم کر رہا ہے، طہارت کی حفاظت علم کر رہا ہے، سب سے بڑھ کر اس کے ایمان کی حفاظت علم کر رہا ہے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فضل العالم کا فضل علی ادناکم، کہ عالم کی فضیلت اس طرح ہے جیسے میری فضیلت تمہارے ادنا پر. اور ایک جگہ ارشاد فرمایا اللہ کے رسول نے حدیث شریف ہے کہ قیامت کے دن ان کو بھی لایا جائے گا جو اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے، جنہوں نے اللہ کی راہ میں لڑتے لڑتے اپنی جانیں قربان کر دی، اپنا مال قربان کر دیا. ان کو بھی لایا جائے گا. یہ وہ ہیں جو اللہ کی راہ میں فی سبیل اللہ، ان کی بات نہیں کرنا جو دکھانے کے لیے لڑے. ان کا ٹھکانہ تو کہیں اور ہوگا. جو نام و نمود کے لیے لڑے ان کا حشر تو کہیں اور ہوگا. جو خالص رب کی رضا کے لیے اپنی جانیں قربان کر گئے، اپنے آپ کو رب کے سپرد کر دیا، قتل کر دیے گئے، مارے گئے، شہید ہو گئے، لایا جائے گا، ترازو قائم کیا جائے گا. ایک پلڑے پر ان کے خون کو رکھا جائے گا اور دوسرے پلڑے پر رب فرشتوں کو حکم دے گا جاؤ اور علماء کے قلم کی سیاہی کو لے کر آؤ. اب علماء کے قلم کی سیاہی دوسرے پلے پر اللہ کے رسول فرماتے ہیں ایک پلے پر شہداء کا خون ہوگا اور دوسرے پلے پر علماء کے قلم کی سیاہی ہوگی، اور علماء کے قلم کی سیاہی کا وزن شہداء کے خون سے زیادہ ہوگا. شہداء کا خون ہلکا پڑ جائے گا علماء کے قلم کی سیاہی. وجہ کیا ہے؟
جانتے ہیں حدیث مبارکہ ہے، مگر علماء فرماتے ہیں اس لیے کہ جب شہید موت کا ایک کارزار میں جاتا ہے، جب میدان جہاد میں جاتا ہے، اور جب اللہ کی راہ میں قتل ہوتا ہے تو اپنے مرتبے کو بلند کرتا ہے، اپنے مقام کو بلند کرتا ہے، اپنی نفس کو بلند کرتا ہے، اور رب کی رضا کے لیے بلندی مقام و مراتب پا جاتا ہے۔ مگر جب ایک عالم دین قلم اٹھاتا ہے، صرف اپنے آپ کے لیے نہیں سوچتا، اپنی امت، اپنے رسول کی امت کی فکر کرتا ہے، اپنی قوم کی فکر کرتا ہے، اپنے معاشرے کی فکر کرتا ہے۔ اسی لیے حضور نے فرمایا شہید جنت کی جانب جائے گا، تمہیں تنہا جائے گا، شہید سورہ جنت چلے گا، تمہیں تنہا چلے گا، مگر جب ایک عالم دین جنت کی جانب جائے گا تب وہ تنہا نہیں جائے گا۔ رب پوچھے گا اے میرے پیارے، اے میرے پیارے، جنت جاتا کیوں نہیں، آگے بڑھتا کیوں نہیں؟ وہ دیکھ جنت کی پہاڑیں تیرے سامنے ہو، وہ دیکھ جنت کی رنگینیاں تیرے سامنے ہو، وہ دیکھ جنت کی شادابیاں تیرے سامنے ہو، چلتا کیوں نہیں، قدم کیوں نہیں بڑھاتا؟ وہ شہدا کو چل دیے جنت کی جانب، ان کی روحیں تو حوروں کی گود میں آرام کر رہی ہے، تو کیوں نہیں چلتا، چلتا کیوں نہیں؟ اب وہ قلم اٹھائے، اب وہ بولے کہ پروردگار عالم، عالم دین کی زبان ہوگی، اے میرے رب میں کیسے جنت میں چلا جاؤں؟ یہ دیکھ میرے پیچھے جہنم کی لان لگی ہوئی ہے، اس میں وہ بھی ہے جب میں قرآن پڑھتا تھا میرے پاس تیرا کلام لینے کے لیے کچھ پیسے نہیں تھے، ان میں سے ایک آیا تھا اور سینے سے کلام پاک لگا کر میرے ہاتھ میں دیا تھا، میں نے اس کلام کو پڑھ کر تیرا قرآن اپنے سینے میں محفوظ کیا ہے۔ جب میں عالم دین بن رہا تھا مجھے ضرورت تھی، اس نے مجھے پیسوں سے نوازا تھا، یہ وہ ہے جو میری عزت کرتا تھا، یہ وہ ہے جو مجھ سے محبت کرتا تھا، یہ وہ ہے جو میری مدد کرتا تھا۔ آج یہ سب جہنم کی قطاروں میں لگے ہوئے ہیں، جس نے میرے اوپر دنیا میں احسان کیا وہ آج جہنم کی قطار میں لگے ہوئے ہیں، اور میں جنت میں چلا جاؤں۔ میرے مولا مجھے اجازت دے میں اپنے ساتھ ان کو بھی جنت میں لے کر جاؤں۔ پروردگار کا حکم ہوگا اے عالم دین، آج تمہیں اس لیے عام ہے جہنم سے نکالو اور اپنے ساتھ جنت لے کر چلے جاؤ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، عظمت قرآن، عظمت قرآن، نعرہ تکبیر۔ اور ایک بات بتاؤں آپ کو، جب شہید ہوتا ہے نا تو اپنی جان کو بلند کرتا ہے۔ مرتبہ بلند پتہ ہے کیوں ہے؟ اس لیے بھی مرتبہ بلند ہے کہ شہید اپنے آپ کو، اپنے ایمان کو بچاتا ہے اور جنت چلا جاتا ہے۔ مگر ایک عالم دین کا جب قلم چلتا ہے، جب اس کا علم جوش مارتا ہے، تو امام بخاری جب قلم اٹھاتے ہیں تو بخاری شریف کا وجود ہوتا ہے، سرکار کی حدیثوں کو مرجع کرتے ہیں اور سرکار کی حدیثوں کو اکٹھا کر کے امت کے حوالے بخاری شریف بنا کے دیتے ہیں۔ جب ایک عالم دین کا قلم چلتا ہے اور اس کا علم جوش مارتا ہے تو جلال الدین سیوطی، حضرت جلال الدین سیوطی جلالین کی تشریح کرتے ہو، جلالین تصریح فرماتے ہیں۔ جب ایک عالم ربانی کا قلم چلتا ہے تو مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ جیسا دلیر اکبر جیسے بادشاہ کو للکارتا ہے، دین الہی کو زمین دوز کرتا ہے، حق کا پرچم بلند کرتا ہے، پوری امت کی حفاظت کرتا ہے۔ اور جب بریلی میں ایک عالم دین کا قلم چلتا ہے، اس کا قلم چلتا ہے، علم جوش مارتا ہے، تو کبھی فتاوی رضویہ امت کو دے دیتے ہیں اور کبھی علم کے سمندر بہا دیتے ہیں، جس سے دنیا آج تک فیض یاب ہو رہی ہے۔ نوجوان میں جب کسی عالم ربانی کا قلم چلتا ہے تو کبھی خزائن العرفان والی جو وجود میں آتی ہے، کبھی اطیب البیان والی جو وجود میں آتی ہے، کبھی انکبوت الاولیاء والی جو وجود میں آتی ہے، اور وہابیت کا، دیوبندیت کا اور صلح کلیت کے تابوت میں اپنے قلم کی نوک سے تابوت کی آخری کیل ایسے کھول دیتے ہیں کہ سر اٹھانے کی بہت کر نہیں دیتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، زندہ باد۔ جب ایک عالم دین کا قلم چلتا ہے تو تمام علماء یہ جو بیٹھے اللہ ان کے قلم، ان کے علم میں بھی جوش اور جذبہ پیدا کرے، طاقت پیدا کرے سنت کی خدمت۔ بس ایک آخری بات آپ سے کہہ کر کیونکہ وقت کافی ہو گیا اور ماشاءاللہ
حماد صاحب ہمارے درمیان تشریف لا چکے ہیں. آپ کو ان کا بھی خطاب سننا ہے. میں تو تبرکاً آپ کے بیچ میں آ گیا, یا یہ کہہ دیجیے طوفان سے پہلے کی خاموشی کو بختیار الدین سمجھ لی. ابھی حضرت مفتی صاحب کی بات آپ کو زوردار شاندار جاندار خطاب سماعت کرنا ہے. یہ ادارہ آپ کا بڑا پیارا ادارہ ہے. میں نے بڑی باتیں شروع میں کری کہ اپنے بچوں کو تعلیم ضرور دی, ضرور تعلیم دی. جی اپنے بچوں کو ضرور پڑھائیے, حافظ قرآن بنائیے, عالم دین بنائیے. نہیں بن رہا ہے عالم دین, نہیں بن رہا ہے حافظ قرآن, چلیے آپ میاں آپ اپنی مرضی کا پڑھائیے. مولوی نہیں بنا رہے آپ, آئی پی ایس بنائیے, آئی ایس بنائیے, کچھ تو بنائیے. ڈاکٹر بنائیے, ایم بی بی ایس بنائیے, کچھ تو بنائیے. نہیں بنا رہے عالم دین, لیکن ہاں کامیاب انسان بنانا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ یہ بھی کامیاب ہو, میں بھی کامیاب ہو جاؤں, تو اپنے بچوں کو دین ضرور سکھائے. جی جی چاہے ڈاکٹر بنائیں, آئی پی ایس بنائیں, آئی ایس بنائیں, کچھ بھی